काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये हम रीडिंग के पार्ट नंबर 41 में खुतबा पढ़ने जा रहे हैं, खुतबा 11, और इसी नशिस्त में मुमकिन हुआ तो खुतबा 12 भी पढ़ लेंगे, पेज नंबर 413। सबसे पहले लिखा है कि मैदान जमल में लश्कर का अलम देते हुए अपने फ़र्जंद मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह से फ़रमाया। अब यहाँ भी जो मौला का ये खुतबा 11 है, ये शुरू हुआ है तज़ूलल जिबालों से लेकर और इंदिल्लाह सुबहानहू तक हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि ख़बरदार पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, तुम न हटना, अपने दांतों को भींच लेना, अपने सर को अल्लाह के हवाले कर देना, ज़मीन में कदम गाड़ देना, निगाह आखिरी सफ़ों पर रखना, आँखों को बंद रखना और ये याद रखना कि मदद अल्लाह ही की तरफ से आने वाली है। यहाँ पर ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हेडिंग आ गई है खुतबा एक निगाह में। आइए पढ़ते हैं। रिवायात से इस्तिफ़ादा होता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि जमल के मैदान में कोई खून खराबा ना हो और मुसलमानों का वहाँ खून ना बहे, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम पर जंग मुसल्लत की गई तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दिन परचम इस्लाम अपने फ़र्जंद अर्जुमंद मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह के हाथ में दिया और नमाज सुबह से ज़ोहर तक फिर सुलह की कोशिश जंग से बाज रखने और लोगों को अपने किए हुए अहद पैमान की तरफ पलटने की तरगीब और दावत देते रहे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से मुखातिब होते हुए फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा के खुदावंद मताल ने कुरान मजीद में आपको और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को अपने घरों में रहने का हुक्म दिया है। आप उनके हाथों में न खेलें, अल्लाह से डरें और उसके फरमान पर अताअत करते हुए घर वापस जाएं। इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद बैत शिकन तला और ज़ुबैर की तरफ रुख करके फरमाया कि तुम लोग अपनी नामूस और बीवियों को तो घर में महफूज छोड़ आए हो और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली को सबके सामने मैदान में लेकर आ गए हो और लोगों को वरगलाते हुए कहते हो कि हम खून उस्मान का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। क्या खिलाफत को सकीफ़ा की खुद साख्ता शूरा और कमेटी के हवाले करना चाहते हो? जब लोगों ने अपना इंतखाब कर दिया है और तुम दोनों भी उन लोगों में से हो जिन्होंने सबसे पहले खलीफा वक्त के हाथ पर बैत की थी। फिर ज़ुबैर ने फरमाया कि फिर ज़ुबैर से फरमाया कि ए ज़ुबैर, क्या तुझे वो वक्त याद है कि एक दिन हम मदीने में किसी जगह बैठे हुए बातें कर रहे थे और तुम मुस्कुरा रहे थे? उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था कि क्या अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हो? तो तुमने जवाब में कहा था कि किस तरह मैं उनसे मोहब्बत ना करूं। हम दोनों में रिश्तेदारी की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत दूसरों से ज़्यादा है। यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आने वाले वक्तों में तुम उनसे लड़ोगे और जालिमों में शुमार होगे। तो तुमने कहा था कि इस किस्म के काम की अंजामदेही से खुदा की ज़ात से पनाह मांगता हूँ। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नसीहत जारी रखी और परवरदिगार के हुजूर अर्ज़ किया कि परवरदिगार तू शाहिद और गवाह रहना, मैंने उन पर हुज्जत तमाम की है और उनको मोहलत दी। फिर कुरान मजीद को उठाया और मुस्लिम मजाशई मीम जीम अलिफ शीन ऐन छोटी मजाशई के हाथ में देकर उनसे फरमाया कि तुम जाकर इस आयत को उनके लिए पढ़ो। और इन्वर्टेड कॉमा सूरह हजरात की आयत नंबर 9 इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा कि अगर मोमिनीन में से दो ग्रोहों में झगड़ा और फसाद हो जाए तो उनकी आपस में सुलह करा दो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने सूरह हजरात की आयत नंबर 9 पढ़ी का तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि मुस्लिम मजाशई मीम जीम अलिफ शीन ऐन छोटी मजाशई दुश्मन की फ़ौज के नज़दीक हो गए और कुरान मजीद को सीधे हाथ में उठाकर आया करीमा की तिलावत की। जवाब में दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया और उनका दायां हाथ काट दिया
انہوں نے فوراً قرآن مجید کو بائیں ہاتھ میں لیا اور انہوں نے ان کا دوسرا ہاتھ بھی قطع کر دیا۔ مسلم نے قرآن کریم کو دانتوں سے میں لے لیا اور گرنے سے بچا لیا تو دشمن نے انہیں شہید کر دیا۔ اور اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں پر جو فرمایا مولا نے وہ ہے کہ اب انورٹڈ کاموں کے اب ہم پر دشمن سے جنگ کرنا واجب، خون بہانا مباح اور ان کی گردنیں اڑانا لازم ہو گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، منہاج البراۃ خوئی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 اور 169۔ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ بہرحال اس خطبے میں امام علی علیہ السلام فنون جنگ کے اہم راز اور نکات کو جن سے ایک مسلمان سپاہی ذہنی و جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے بیان فرماتے ہیں۔ یہ کلام 7 جملوں پر مشتمل ہے۔ 7 پہلے جملے میں لڑائی کے میدان میں مقاومت، میم قاف الف واو میم تے، مقاومت کے لیے ایک مکمل دستور دیا ہے۔ پھر دوسرے سے لے کے 5ویں جملے تک میں جنگ کی جزیات اور باریکیاں اور وہ امور جو استقامت و کامیابی پر مشتمل ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور 7ویں اور آخری جملے میں اللہ کی طرف توجہ اور اس ذات پر توکل اور اس بات کا یقین ہو کہ کامیابی ہر حال میں اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تاکہ قدرت اور قوت ایمان کے ساتھ جنگی سختیاں اور مشکلات تمہارے لیے قابل تحمل ہو جائیں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے گھمسان کی لڑائی اعلیٰ ترین حد تک پہنچ جائے۔ اب ہم آگے ہیں شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ چٹان کی طرح کھڑے رہو۔ لکھا ہے جس طرح اوپر اشارہ ہوا کہ اس خطبے میں جنگ جمل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، امام علی علیہ السلام نے پرچم اسلام کو اپنے شجاع فرزند محمد بن حنفیہ رضی اللہ کے سپرد کیا اور جنگی دستورات میں سے اہم، مؤثر و دل نشیں اور انتہائی مختصر باتیں 7 جملوں میں ان کے لیے بیان فرمائیں۔ پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ تھا تزول الجبال ولا تزل، اور اس ترجمہ کہ اگر پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں تو تم اس وقت بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ پھر حوالہ اس میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے کہا ہے کہ اوپر کی یہ جو عبارت ہے اس کے معنی کے لحاظ سے ایک جملہ شرطیہ ہے اور تقدیر میں لو زالت الجبال لا تزل پوشیدہ ہے۔ شرح ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ پھر لکھا ہے کہ دراصل جنگ کے میدان میں سب سے بڑا مسئلہ استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے کہ جس کے بغیر کامیابی تک پہنچنا ممکن نہیں، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اسی اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ جملہ شاید مومن کے بارے میں نقل ہونے والی اس معروف حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے جس میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ با ایمان آدمی اس پہاڑ کی طرح جم جاتا ہے جسے تند و تیز طوفان اور ہوا ہلا نہیں سکتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما مومن اپنے دین پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی سے جمے ہوئے کھڑے ہیں، کیونکہ پہاڑ کو کبھی توڑا یا کاٹا جا سکتا ہے مگر مومن کے دین سے کوئی چیز توڑی یا کاٹی نہیں جا سکتی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار مادہ امن۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کلی روش سے آگے نکل کر ان جزیات کو بھی بیان کرتے ہیں اور جو کہ اس سلسلے میں مؤثر اور کارساز ہیں۔ نمبر 2 دوسرا جملہ، پہلا تو اپنے پڑھ لیا تھا نا، اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ عزا، عین پہ فتح ہے اور ضاد کے اوپر ضاد پہ تشدید ہے۔ عزا علی ناجزک یعنی اپنے دانتوں کو بھینچ لینا۔ تاجز کبھی ان دانتوں کے معنی میں آتا ہے جو انیاب، الف نون یہ الف بے انیاب یعنی کچے دانتوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی عقل دار کے معنی میں آتا ہے اور کبھی پورے دانتوں کے معنی میں، اور یہاں تیسرے معنی یعنی تمام دانت مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ دانتوں کو بھینچ لینے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ ڈر اور وحشت سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب خوف و وحشت سے لرزہ برندام ہو اس وقت دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لے تو لرزہ کم یا پھر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ سر کی ہڈیوں کو آپس میں محکم کر دیتا ہے اور دشمن کے پے در پے وار کے
مقابل نقصان کم پہنچتا ہے۔ نہج البلاغہ کے کسی دوسرے خطبے میں اس جیسے معنی والا ایک اور جملہ بھی آیا ہے جس میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما دانتوں کو بھینچ لو اس لیے کہ یہ عمل سر پر تلوار کے وار کا اثر کم کر دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 124 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ اب لکھا ہے تیسرے جملے میں انتہائی خوبصورت مثالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اپنے سر کو عاریتاً خدا کے حوالے کر دو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی راہ میں ایثار و قربانی اور شہادت کے لیے تیار رہو۔ یہی آمادگی شجاعت و شہامت شین ہے الف میم تے شہامت اور استقامت کی علامت و سبب ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس جملے سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ کے جنگ جمل سے صحیح سلامت واپس پلٹ آنے کی بشارت اور پیشن گوئی مراد لی ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ تم اس میدان جنگ سے صحیح و سالم بچ کر نکل آؤ گے، کیونکہ عاریت کا مفہوم جنگ میں گھرے آدمی کا بچ کر واپس آنا ہے۔ اب چوتھا لکھا ہے، چوتھے جملے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تد فی الارض قدمک، اپنے قدموں کو زمین میں کیل کی طرح گاڑ دو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میدان میں عقب نشینی اور فرار کا سوچنا بھی نہیں، بلکہ دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہنا۔ اسی طرح مومنین کو قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45، ترجمہ کہ اے ایمان والوں جب میدان جنگ میں کسی گروہ کا سامنا ہو جائے تو اپنے قدم جمائے رکھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ جملہ اول میں اور اس جملے میں فرق ہے۔ ممکن ہے جملہ اول فکری لحاظ سے غیر متزلزل اور اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہو، اور جملہ دوم ظاہری اور جسمانی طور پر پیچھے ہٹنے اور فرار نہ کرنے کو ظاہر کرتا ہو۔ پانچواں جملہ اب لکھا ہے، پانچویں جملے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے بصرک، الف کے ساتھ فتح ہے، کسرہ ہے، بے بصرک کا اقصل قومی، تمہاری نظر دشمن کی فوج کی آخری صفوں پر ہونی چاہیے۔ یہ نگاہ پورے جنگ کے میدان میں اور دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا سبب بنتی ہے، اور جنگی ساز و سامان میدان میں جہاں پر بھی موجود ہیں پیش نظر رکھ سکتے ہیں، اور ان کی تعداد و کیفیت سے آگاہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اپنے جنگی یا دفاعی ساز و سامان کی درست طریقے سے چھان بین کر سکتے ہیں۔ چھٹے جملے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وغض بصرک، کہ اپنی نظروں کو جمائے رکھو۔ دشمن کے تمام لشکر اور جنگی ساز و سامان کو دیکھنے کے بعد اور ان کے اور فوج کے نقل و حمل پر اپنی نظریں جمائے رکھو اور اس میں کوتاہی نہ کرو۔ اس جملے کے دو معنی ہیں۔ حقیقی معنی یہ کہ خود میدان میں جا کر جنگی علاقوں کا بار بار اور دور دور تک جانچ پڑتال کرو اور ان علاقوں پر مسلسل نظر رکھو۔ تم پر کبھی ان کے لاؤ لشکر اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے خوف و رعب نہیں آنا چاہیے، اور تم صرف اپنے اطراف میں مشغول نہ رہو۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ غضہ غین پہ پیش ہے دمہ، اور ضاد پہ تشدید اور فتح ہے۔ غضہ آنکھوں کو بند کرنے کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ دشمن کی جنگی قوت و طاقت کا اندازہ اور جانچ پڑتال میں کوتاہی نہ کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے کنائی، کاف نون الف حمزہ چھوٹی ہے۔ کنائی معنی دشمن کی تعداد اور ساز و سامان سے لاپرواہ ہو جاؤ اور ان پر اپنی نظر گاڑے رکھو۔ شجاعت و شہامت اور یقین کے ساتھ دشمن کی صفوں پر زوردار حملے کرو۔ اس معنی کی تائید میں نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں یہ جملہ آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھو تاکہ تمہارا دل قوی تر ہو جائے اور تمہاری روح کو آرام ملے۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 124 کا جملہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے ساتویں اور آخری جملے میں مولا فرما رہے ہیں کہ تم جان لو کہ مدد اور کامیابی دینے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ۔ اس جملے میں ایک بہت اہم اور بنیادی معنوی اور روحانی نقطہ موجود ہے جو نفوس کی قوت اور ان کے آرام کا سبب بنے گا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا صرف تمہید اور اسباب ظاہری شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز اہم تر ہے وہ خداوند متعال کا ارادہ ہے، اور مدد و کامیابی کا حصول اسی کی ذات سے ممکن ہے
اس پر توکل کرو، اس سے دل لگاؤ، توفیق کی اس سے دعا کرو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور توانا ہے، مجاہد اور با ایمان لوگوں پر وہ رحیم و مہربان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 126، ترجمہ، کامیابی صرف خداوند حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تھا سورہ آل عمران آیت 126 کا ترجمہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس آیت کے شروع میں فرشتگان الہی کی طرف سے نصرت کا ذکر کیا ہے، مگر آیت کے آخری حصے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ کامیابی اور مدد کرنا فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ مدد و کامیابی عطا کرنا صرف قادر مطلق و توانا پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم آ گئے پیج 419 پر، اور یہاں پر نکات ہیڈنگ ہے۔ نکات میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ آ رہی ہے ساتھ وہ ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ کون ہیں، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، اور حنفیہ آپ رضی اللہ کی والدہ کا لقب تھا جن کا نام خولہ تھا، اور قوم بنی حنیفہ ہے نون یہ فے ہے، حنیفہ کے ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی، اور اسلامی جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں اسیر ہو کر آئیں، اور خلیفہ وقت چاہتے تھے کہ انہیں بیچ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا، اور ان سے حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ کو شجاعت و شہامت امام علی علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی محکم و مضبوط زرہوں کو ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام نے اسلام کے پرچم کو ان کے سپرد کر دیا، اور جنگ صفین میں آپ علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کے فوجی دستوں کی سالاری حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ اور حضرت محمد رضی اللہ بن ابی بکر اور ہاشم مرقال رضی اللہ کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بہت محبت کرتے، اور ان کی نسبت انتہائی احترام و تواضع کا اظہار کرتے تھے، اور دیگر فرزندان علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے آپ رضی اللہ سے کہا کہ علی علیہ السلام آپ کو خطرناک ترین جنگوں میں بھیج دیتے ہیں اور حسن و حسین علیہ السلام کو بٹھائے رکھتے ہیں، جبکہ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ نے ان کو جواب دیا کہ حسن و حسین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھوں کی طرح ہیں، اور میں آپ علیہ السلام کے بازوؤں کی طرح ہوں، اور انسان ہمیشہ طاقتور بازوؤں کی مدد سے ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت و دفاع کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بعض نے آپ رضی اللہ پر تہمت بھی لگائی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ رضی اللہ نے امامت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ دعوے مہدویت کو بھی آپ رضی اللہ سے منسوب کر ڈالا، لیکن شیخ مفید نے اس بارے میں روشن و واضح کر دیا کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کو اپنی طرف بلایا، بلکہ دوسروں نے آپ رضی اللہ کی نسبت ایسی جھوٹی باتیں کی ہیں، اور ان جھوٹے لوگوں نے اپنی طرف سے امامت کا عہدہ آپ رضی اللہ کے لیے قرار دیا، گویا کہ وہ لوگ آپ رضی اللہ کی امامت یا مہدویت کے قائل ہو گئے، اور کیسانیہ کی قوم اس قسم کے دعوے کرنے میں شامل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ نے 81 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اس دار فانی کو وداع کیا۔ آپ رضی اللہ کے محل دفن میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ طائف میں دائی اجل کو لبیک کہا اور وہیں دفن ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ کبھی کہا گیا کہ آپ رضی اللہ کی وفات کی جگہ مدینے کے قریب ایک پہاڑی کو قرار دیا گیا ہے جسے کوہ رضوی کہتے ہیں، اور اس مقام پر آپ رضی اللہ دفن ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے رجال ما مقانی، سفینۃ البحار اور مفتاح السعادہ اور شرح ابن ابی الحدید۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ کے مقام عظمت و جلالت میں ہے کہ حضرت امام علیہ السلام جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہونے لگے تو مدینے میں آپ رضی اللہ کو اپنا نمائندہ اور اپنا وصی بنایا تاکہ وہاں کی خبریں آپ علیہ السلام تک پہنچاتے رہیں، اور اپنے الہی وصیت نامے کو جو کہ معروف ہیں
ہے اور مقاتل میں موجود ہے، حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ کے سپرد فرمایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے دشمن پر فتح پانے کی اہم ترین شرائط۔ لکھا ہے قرآن مجید کی آیات اور اسلامی روایات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا راز صبر و استقامت سے میدان عمل میں جم کر رہنے میں ہے۔ قرآن مجید فتح پانے والوں اور دشمن کی اذیتوں کے مقابل صبر کرنے والوں کی توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں، ترجمہ: جب بھی تم میں سے دشمن کے مقابل 20 افراد استقامت سے کھڑے ہوں گے تو دشمن کے 200 افراد پر غالب آئیں گے، یعنی 20 افراد 200 پر بھاری ہیں، اور اگر 100 افراد کھڑے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر کامیابی حاصل کریں گے، یعنی 100 افراد 1000 پر بھاری ہیں، کیونکہ کافروں کے گروہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ انفال کی آیت 65 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں آیا ہے کہ یعنی کلمات قصار نمبر 82 اس میں آیا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ تمہارے لیے صبر و استقامت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی نسبت ایسے ہے جیسے سر کا بدن کے ساتھ رشتہ ہے، وہ بدن جس پر سر نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح وہ ایمان جس کے ساتھ صبر و استقامت نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ کلمات قصار نمبر 52 ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں آخری پیراگراف میں اس خطبہ نمبر 11 کا، کہ مذکورہ خطبے میں تکرار کے ساتھ اسی معنی پر زور دیا گیا ہے کہ کبھی فرمایا کہ اگر پہاڑ لرزنے لگے تو تم میں کسی قسم کی لغزش نہیں آنی چاہیے، کبھی فرماتے ہیں اپنے قدموں کو زمین پہ گاڑ دو، کیونکہ دانتوں کو بھینچ لینا، سر کو خدا کے حوالے کرنا، نصرت و مدد کو من جانب اللہ جاننا، یہ سب انسان کو صبر و استقامت اور ڈٹے رہنے میں بہت مدد دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں اپنے سے بہت بڑے لشکروں کے مقابلے میں جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں ان کی اصل وجہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے صحیح موقف پر جمے رہنا ہے۔ یہی چیز آنے والی نسلوں میں بھی باقی رہنی چاہیے تاکہ اسلام دشمن قوتوں پر فتوحات کے بیشتر مواقع دیکھنے کو ملیں۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ آئیے ابھی ٹائم ہے، ہم اگلا خطبہ پڑھتے ہیں۔ پیج 422 بالکل خالی ہے، پیج 423 پر خطبہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ اس خطبے کا آغاز ہوتا ہے لما از فرح اللہ سے اور ختم ہوتا ہے بہم الایمانو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب پروردگار نے آپ علیہ السلام کو اصحاب جمل پر کامیابی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب نے کہا کہ کاش ہمارا فلاں بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا، تو وہ بھی دیکھتا کہ پروردگار نے کس طرح آپ علیہ السلام کو دشمن پر فتح عنایت فرمائی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے بھائی کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہے؟ اس نے عرض کی بے شک۔ فرمایا تو وہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہمارے اس لشکر میں وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے جو ابھی مردوں کے صلب اور عورتوں کے رحم میں ہیں، اور عنقریب زمانہ انہیں منظر عام پر لے آئے گا اور ان کے ذریعے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر لکھا ہے خطبہ ایک نگاہ میں، لکھا ہے سید رضی کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ بھی جنگ جمل کے واقعے سے مربوط ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا کہ جب لشکر اسلام کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی اور امام علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے کسی ایک نے کہ جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے ان کی جگہ کو خالی دیکھا، تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میرا بھائی بھی اس فتح و کامیابی کی خوشی کی محفل میں ہوتا اور خوشی مناتا، اور عظمت الہی کے آثار کو اس فتح و کامیابی مشاہدہ کرتا۔ اب اگلے پیراگراف میں کہ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک عمیق عین میم یہ قاف عمیق اور پاکیزہ بیان کے ذریعے صحابی کے بھائی کی معنوی اعتبار سے موجودگی کا، جو کہ ان کے ہم فکر اور ہم عقیدہ تھے، اعلان فرمایا، کیونکہ اسلام کے نقطہ نظر سے تمام انسانوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ ہے جس میں جڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نسلی، زبانی، سیاسی اور اقتصادی منافع میم نون الف عین کا، یعنی تجارتی رشتہ وغیرہ۔ ان سب میں بہترین اور افضل ترین رشتہ اس مکتب کا رشتہ ہے جس کا اس خطبے میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو دنیا کے دور و نزدیک کے علاقوں میں موجود ہیں اور بہت سی مجبوریوں کی وجہ اس میدان میں اور اس جیسے دیگر میدانوں میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہم فکر، ہم مزاج
اور ہم عقیدہ ضرور ہیں، اور اس طرح وہ لوگ جو کل اور آئندہ دور میں صلبے پدران اور ماؤں کے رحم سے نکل کر اس دنیا میں قدم رکھیں گے اور ہمارے ساتھ ہم فکر اور ہم عقیدہ اور ہم مزاج ہوں گے، وہ در حقیقت حق و باطل کی لڑائی کے اس میدان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کی برکات و حسنات میں شریک ہیں۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے مکتب کا رشتہ۔ لکھا ہے مذکورہ گفتار سے واضح ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دوستوں میں سے ایک جو یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ان کا بھائی بھی اس جشن میں شریک ہوتا، ان کے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے بھائی کی سوچ و فکر تمہارے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ بھی مسلم طور پر ہمارے ساتھ اس میدان میں موجود تھا۔ پھر اس نے فرمایا پھر آپ علیہ السلام نے مزید اضافہ فرمایا انورٹڈ کاما کہ نہ صرف وہ موجود تھا بلکہ تمہیں یہ بتا دوں کہ ایسے گروہ بھی ہمارے لشکر میں موجود تھے جو ابھی باپ کی پشت اور ماؤں کے رحم میں ہیں اور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بھی ایسی قوم وجود میں آئے گی اور ظاہر ہوگی کہ لشکر ایمان ان کے وسیلے سے قوی اور فتح مند ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا جی ہاں یہ لوگ آئندہ ہر زمان و مکان اور دور و نزدیک کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مکتبی رشتہ رکھتے ہیں، اگرچہ تقدیر الہی سے ظاہری طور پر ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہے، لیکن عالم معنی و عالم ارواح میں سب ایک ساتھ ہیں اور کامیابیوں، برکات اور حسنات الہی میں سب شریک ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ سیر افو بہم الزمان کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا زمانہ ایسا ہوگا کہ جیسے خون رعاف رے عین الف فے، یعنی اپنے ناک سے قطرہ قطرہ خون کو ٹپکائے گا، خون رعاف رے عین الف فے۔ اب یہاں پہ بتایا کہ راف ناک سے نکلنے والے خون کو کہتے ہیں، یعنی نکسیر کا وہ خون جو ناک سے باہر آتا ہے۔ اس سے مراد وہی خون ہے جو انسان کی رگوں میں موجود ہے اور وہ باہر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیکھنے میں آئے گا، سادگی اور آسانی سے خون بہے گا اور وہ لوگ بھی اس عالم میں پوشیدہ اور باطنی طور پر موجود ہیں، مگر خداوند متعال کی زمانہ بندی کے دستور کے مطابق آہستہ آہستہ پوشیدہ مرحلے سے نکل کر ظہور پیدا کریں گے اور اپنے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ ان کی خصوصیات یہ ہے کہ وَيَقْوَى بِهُمُ الْإِيمَانِ، دوبارہ پڑھتے ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانِ، ایمان دین و ایمان کو ان سے طاقت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور وہ خدا کی راہ میں آئین حق کے لیے اقدام کرتے ہیں اور زمانی و مکانی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے کندھوں پر رکھی جاتی ہیں انہیں درست انجام دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان غائب لوگوں کی اس جنگ میں موجودگی کے بارے میں کافی بحث ہے۔ اب سامعین یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ لکھا ہے کہ آیا ان کی موجودگی روحانی اعتبار سے ہے، یعنی وہ ارواح جو جسموں میں آنے سے پہلے وہاں موجود ہیں، یا ان کی موجودگی بے الف لام قاف واو ہے، یعنی یہاں ارواح ضرور موجود ہے مگر ظاہر نظر نہیں آتی۔ جواب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ حسنات کی تقسیم نتیجہ و انعامات الہی کے حوالے سے موجود ہیں، یعنی جن لوگوں کی فکر و سوچ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے گروہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے حزب اللہ میں شامل ہیں اور الہی عنایات میں ہمارے ساتھ حصے دار ہیں اور حق و باطل کے میدانوں میں معنوی طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں فرائض انجام دیں گے جس طرح آج ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اگرچہ تقدیر الہی نے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، لیکن عقائد اور عملی اقدامات ایک ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کام کی انجام دہی پر حصہ و انعام میں سب برابر کے شریک ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ ایک ایسا اکیلا وجود ہے جو ہر زمانے کے اعتبار سے ظہور کرتا ہے۔ البتہ شیطانی لشکر بھی اسی طرح ہیں، وہ شیطانی راستے پر چلتے ہوئے اقدام کرتے ہیں، ان کے عقائد فاسد، ان کے اعمال آلودہ اور ان کا کام ظلم و ستم اور بربریت ہے، اور وہ اس راہ میں یکجان ہیں، جرم و سزا میں شریک ہیں۔ اس کی مزید شرح آگے آئے گی۔ اب پڑھتے ہیں اہم نقطہ۔ اس میں سب سے پہلے
ہیڈنگ ہے محکم ترین رشتہ داری. لکھا ہے اس خطبے میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ علوم اسلامی کے اہم ترین موضوعات بیان کرتے ہیں اور ایسے مطالب سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں دنیاوی اور مادی چھان بین سے ہرگز بیان نہیں کیا جا سکتا. امام علی علیہ السلام مومنین کے درمیان جو اہم ترین رشتہ قرار دیتے ہیں وہ مکتب و مذہب ہے جو ہر شے سے بالاتر ہے. یعنی یہ ذاتی، زبانی، سماجی فوائد اور خاندانی رشتہ داری سے افضل و اکمل رشتہ ہے، اور اس الہی رشتے کی شعائیں تمام مکان و زمان کے لوگوں کو اپنے دائرہ اختیار میں لے کر تمام گزرے ہوئے اور آج و آئندہ کے لوگوں کو ایک روحانی نظام کے تحت جمع کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ آج کے تمام مومنین وہ جو رحم مادر میں ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو سالہ سال بعد باپوں کے صلب سے ماؤں کے رحم میں منتقل ہو کر پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے، وہ سب اس جنگ جمل کی لڑائی کے میدان میں موجود تھے، کیونکہ یہ جنگ ذاتی اور قدرت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ حق و باطل کے طرفداروں کے درمیان تھی. اور یہ دو قوتیں میٹھے اور تلخ پانی کی قطاروں کی طرح سور پھونکے جانے کے تک جاری رہیں گی، اور سچے بائیمان مومنین ہر مکان اور زمانے میں حق کی راہ پر چلتے ہوئے باطل کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور تمام جنگی نتائج، فخر و مباحات، برکات اور انعام و اکرام میں سب شریک ہیں. یہ دلیل بھی واضح ہے کہ یہ آج اور کل آنے والے سب لوگ ایک حقیقت کی تلاش میں ہیں اور ایک مطلب اور مقصد کو طلب کرتے ہوئے اس راہ میں قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور صرف ایک ہدف کے لیے تلوار چلائیں گے، اور وہ ہدف خداوند متعال کی رضایت ہے. اس بنیادی اساس پر غور کرنے سے بہت سے ایسے مسائل جو قرآن مجید اور روایات میں وارد ہوئے ہیں جو کہ بعض افراد کے لیے معمہ ہیں، حل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں قوم سمود کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ والشمس آیت نمبر 14، ترجمہ کہ تو انہوں نے اس حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور ان کے رب نے ان کی گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے تاریخ میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا ایک ہی شخص تھا، لیکن وہاں دوسرے بھی تھے جو اس کے کام پر خوش تھے، لہٰذا ایک شخص کے فعل کو پوری قوم سے نسبت دی گئی ہے اور عذاب میں سب مبتلا ہو گئے ہیں. یہ مفہوم ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے کسی اور دوسرے کلام میں بھی ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں، جو کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 201 کا حصہ ہے، مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اے لوگو، ایک کام کی نسبت کسی قوم کا اجتماعی طور پر راضی ہونا یا ان کی ناراضی ان کو فرد واحد بنا دیتی ہے، لہٰذا اس کی سزا و جزا بھی اجتماعی ہوتی ہے. جیسے ناقہ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے ایک فرد کے سوا کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لیکن عذاب الہی اور اس کی سزا نے قوم سمود کے تمام کافروں کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ سب کے سب اس شخص کے عمل پر راضی تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ کے واقعے میں ہے کہ آپ چہلم شہداء کربلا علیہ السلام کے دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی زیارت کے لیے آئے اور وہاں گریہ وزاری کرنے لگے اور اپنی درد بھری زیارت میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کو خطاب کرتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا اور ملحدین سے جنگ کی اور آخری سانس تک خدا یکتا کی پرستش کرتے رہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بعد کہا، انورٹڈ کاما کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس طرح آپ علیہ السلام اللہ کی نعمتوں اور صلے کے مستحق ہیں، ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس میں شریک اور حصے دار ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ بات ایسی تھی کہ جابر رضی اللہ کی انتہائی قریبی دوست عطیہ عین تو یہ ہے عطیہ کو کہ جو آپ رضی اللہ کے ساتھ آئے تھے اس پر حیرت ہوئی اور کہا، اے جابر، ہم نے کیا ہے جو ان کے ساتھ شریک ہیں؟ نہ ہم کسی در سے نیچے گئے ہیں اور نہ کسی پہاڑی کو سر کر کے آئے ہیں اور نہ ہم نے کوئی تلوار چلائی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا دوستوں کے سر تن سے جدا ہو گئے ہیں.
ان کے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں۔ جابر رضی اللہ نے اس اہم نقطے کو واضح کرنے کے لیے عطیہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند حدیث یاد دلائی اور کہا کہ میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو وہ کل انہی کے ساتھ محشور ہوگا، اور اگر کوئی ان کے عمل کو پسند کرے تو وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔ پھر جابر نے مزید کہا کہ خدا کی قسم جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت پر فائز کیا، ہمارے دوستوں کی نیت بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوستوں کے ساتھ اسی معنی میں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد 65 صفحہ نمبر 131۔ پھر لکھا قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں مدینہ منورہ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ان بد اعمالیوں اور نافرمانیوں پر سرزنش کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہودیوں نے کی تھیں، جبکہ اس واقعے کو صدیاں بلکہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور اس دور کے لوگوں اور موجودہ دور کے لوگوں کے درمیان بھی اتنے ہی فاصلے ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ان کی بدعمالیوں پر یہ لوگ راضی تھے اور انہی برے اعمال کو پابندی سے انجام دیتے تھے، اس وجہ سے تمام فاصلے ختم ہو گئے اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل مجرموں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ آیات قرآنی میں ہیلا و بہانہ کرنے والے یہودیوں کے بارے میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر تمہارے پاس واضح اور روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے تھے، اگر تم سچ بولتے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے ذیل میں امام ششم علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما خداوند متعال جانتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ ان قاتلوں کے ہم فکر و ہم عقیدہ تھے، اس وجہ سے ان کو بھی قاتل کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے برے افعال و اعمال کو پسند کرتے اور ان پر راضی تھے، اس وجہ سے اللہ ان پر بھی عذاب کرے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ بہار الانوار، یہ نوٹ کیجیے حوالہ بہار الانوار جلد 97 صفحہ نمبر 94۔ پھر اب آخری لائنیں ہیں کہ محدث بزرگ شیخ ہر عاملی رحمۃ اللہ نے وسائل الشیعہ کی 11ویں جلد میں کتاب امر بمعروف و نہی از منکر کے ضمن میں کئی روایات نقل کی ہیں۔ اس قسم کی طرز فکر سے مطالعہ کرنے والوں کے سامنے انتہائی وسیع علوم کے ابواب کھل جاتے ہیں اور ہمیں آیات و روایات کو سمجھنے اور حق کے راستے پر چلنے میں مدد اور یہ انداز اہم امور ملاحظہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 کتاب الامر بالمعروف باب نمبر 5، اور یوں سامعین صفحہ 429 پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم نے اس نشست میں خطبہ نمبر 11 اور 12 کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ خدا حافظ، فی امان۔